अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज बिरोही। बिलाखिर आज पुलिस की जानिब से एमएलओ की जो दरख्वास्त से जो मुस्तरद की गई थी उसके ख़िलाफ़ अपील जो है वो दायर की गई है। आज दलाइल जो हैं वो अदालत में हुए, 2 घंटे से ज़ायद जो हैं ये दलाइल चले हैं। अंदर की खबर जो है वो शाहिद हुसैन लेकर आए हैं। ये खबर के हवाले से शाहिद हुसैन से मालूम करेंगे कि अंदर की खबर क्या है और इन दलाइल में क्या क्या हुआ और पुलिस ने क्यों जो है वो अदालत में अपील में गए हैं और उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। शायद भाई, पहले दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी पुलिस की, आज फिर से जो है वो अपील में गई है पुलिस और एमएलओ के हवाले से दलाइल भी हुए हैं। क्या हुआ है उसमें, अंदर की खबर क्या है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि आज तफ्तीशी अफसर ने एक ऐसा मुतालबा किया है जिसका मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेगा और पूरा पाकिस्तान ये चाहता भी है कि वाकई शफाफ तरीके से और बड़े पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो है कमरा अदालत में जिस तरह आज एडीजे के पास जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया जिब्रान नासिर साहब ने कि देखें जी, एमएलओ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमएलओ बच्ची का होगा तभी तो जुर्म की नोयत का अंदाज़ा होगा ना। जैसे कहा जा रहा है जी अगवा की दफ़ात जो निकाल ली गई हैं, तो अगवा की दफ़ा उसमें शामिल है, लेकिन अगवा की नोयत अलग अलग होती है। ये बात भी तो आपको समझनी पड़ेगी। यानी कि एक सिंपल अगवा है और एक बदफेली की नज़र से नीयत से आप अगवा करते हैं, उसकी दफ़ात अलग होती हैं। और इस तरह मुख्तलिफ जो अगवा के जो कंडीशंस हैं उसकी अलग अलग दफ़ात होती हैं। यानी कि एक अगवा की सज़ा जो है वो 7 साल है, दूसरी अगवा जो एक संगीन जुर्म है उसकी सज़ा जो है वो 14 साल है। तो इस तरह अलग अलग चीज़ें थी। अच्छा, तो ये एमएलओ जब हो जाएगा तो वो चीज़ साबित हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी कि हाँ वाकई ये जो जुर्म बनता है, जो एक पुलिस की तहकीकात में या प्रोग्रेस रिपोर्ट कहें या उसके बाद फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो चालान है उसमें रुकावट बन रहा है कि एमएलओ का ना होना है। अच्छा, पुलिस ने पहले खुद दरख्वास्त दी, उसके बाद फिर आप लोग कह रहे हैं या जज साहब ने भी उसमें ये चीज़ रखी थी कि देखें जी ये मामला जो है उसमें ख़ास तौर पर ये जो मामला है ये बच्ची की शर्मिंदगी के लिए या ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। मामला ये है कि एक जुर्म हुआ है, अब उस जुर्म की सज़ा होगी ना, और सज़ा किस तरह होगी जब उसकी जुर्म की तमाम शवाहिद या जो भी रिकॉर्ड है वो जब तक हासिल नहीं किया जाएगा, जब तक उस जुर्म की उस नौयत से या उस हिसाब से सज़ा नहीं होगी। आज जिस तरह जो वकला पेश हुए उसमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से तफ्तीशी अफसर भी आए, जो सईद रिंद साहब है, इसके अलावा जीएम फारूकी आज एडवोकेट आए थे मुल्ज़िम की तरफ से। अच्छा, अदालत ने पहले उनसे पूछा और ख़ास तौर पर जो अदालत की जो एक समझने के एक एतराज़ था या उनके एक मौक़िफ़ था अदालत का कि देखिए जी ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ये जो उनके ऑर्डर के खिलाफ जो अपील दायर करते हैं वो एडीजे के पास नहीं होगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास नहीं होगी, यकीनी तौर पर ये हाई कोर्ट जा सकती है। अच्छा, लेकिन अदालत को कन्विंस किया गया, अदालत को जिब्रान नासिर साहब की तरफ से भी दलाइल में बताया गया कि देखिए जी ये आपका ही इख्तियार है, आप इस दरख्वास्त को सुन सकते हैं। और उसके बाद फिर जो मुल्ज़िम के वकील हैं जीएम फारूकी साहब, उनकी जानिब से भी अदालत को बार बार ये बताया गया कि देखिए जी बिल्कुल आप सुन सकते हैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा। अच्छा, तीसरी से चौथी दफ़ा जब अदालत ने उनसे पूछा मुख्तलिफ, जैसे 1-2 घंटे तवील तरीन दलाइल हुए हैं, मतलब खुद आप ये देखें कि जिब्रान नासिर, मैं अक्सर कहते हैं कि यार पता नहीं क्यों तारीफ़ करते हो, मामला ये है कि जो तारीफ़ के काबिल है भाई वो तारीफ़ ही की जाएगी, वरना जान छुड़ाने वाले काम अगर बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे इस तरह तवील तरीन दलाइल जो है ना, ये तो समझ लो कि मतलब एक मुद्दई के लिए या एक जुर्म के लिए तो ठीक है बड़ी है, ये बड़ी दरख्वास्त थी, लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त या छोटी मामूली मामलात के लिए भी इतनी इस हद तक बड़े बड़े दलाइल नहीं होते। लेकिन उन्होंने पूरे शवाहिद के साथ ये केस अपना बेल्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल, ये केस डेट हो चुका था, जिब्रान नासिर ने इसको उठाया और आज भी लचक हमें नज़र आ रही थी, वही जिब्रान नासिर शुरू से जैसे केस को उठाया था आज फिर से वो एक मुजाहरा कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, तो उसमें जो है ना मतलब फिर तीसरी चौथी दफ़ा जज साहब ने उनसे पूछा मुल्ज़िम के वकील से, तो कि क्या ये हमारे पास, यानी कि जिन जज साहब के सामने ये केस पुटअप किया गया था, क्या ये उनका इख्तियार है? तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये तो हाई कोर्ट में केस जा सकता है, ये तो आपके यहाँ नहीं हो सकती इसकी समाअत। तो फिर जज साहब ने उनके जो जज साहब कहते हैं जी आपका एतराज़ आ गया। कहने का मकसद ये है कि अदालत जो ओवरऑल जो मैं
میں اگر مجموعی آپ کو بات بتاؤں کہ عدالت کا ویسے یہ موقف لگ رہا تھا کہ ہاں ایم ایل او تو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس درخواست کی سماعت ہمارے پاس جو ہے وہ ضروری مطلب نہیں ہو سکتی، یہ جیسے دائرہ اختیار ہوتا ہے، یعنی کہ سماعت کا دائرہ اختیار نہیں ہے. اچھا تو لیکن جبران ناصر صاحب نے مطمئن کیا. اس کے بعد پھر جو تفتیشی افسر ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ایم ایل او ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر خاص طور پر پراسیکیوشن سرکار کی جو پیروی کرتی ہے یا سرکار کی جو نمائندگی کرتی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ہاں ایم ایل او ہونا چاہیے. اچھا اس میں ظاہر ہے جب ایم ایل او ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی. اچھا اس میں ایک عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو 375 جو اغوا کی دفعہ ہے اس میں سعید رند صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کیوں لگائی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں لگائی، یہ شوکت شاہانی صاحب نے لگائی تھی. حالانکہ شوکت شاہانی صاحب آپ کو یاد ہے کہ وہ 20 تاریخ کو ہی 20 جولائی کو ان کو ہٹانے کا آرڈر آ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو پروگریس رپورٹ جس میں 375 لگائی گئی ہے اس میں جو ہے وہ یہ 28 تاریخ کو پیش کی گئی ہے. تو مطلب یہ نئی پروگریس رپورٹ ان کے سائن کے ساتھ جمع ہوئی ہے. تو مطلب یہ پتہ نہیں اب کس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ظاہر ہے اب اس نقطے پہ بھی جبران صاحب نے ان کو عدالت کو دلائل دیے اور ان کو مطمئن کیا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر پتہ کیا ہے؟ اس پہ تو انشاءاللہ کل آرڈر آئے گا جو ایم ایل او سے متعلق ہے. دیکھتے ہیں عدالت، امید ہے 99% ہم نے جو دلائل دیکھے سنے یا جو سمجھ سکیں اس کیس کو، عدالت کنونس ہوئی ہے کہ ہاں بالکل ایم ایل اے ہونا چاہیے، اور امید ہے یہی عدالتی آرڈر دے گی کہ بچی کا ہر صورت ایم ایل او کروایا جائے، یعنی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہی آرڈر دیں گے. اگر خدا نہ خاصہ اگر نہ ہوا 1% جیسے چانس ہے تو یقینی طور پر یہ معاملہ ہائی کورٹ آئے گا. ہائی کورٹ سے تقریباً یہی کچھ ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ معاملے رکنے والے نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 99% جو معاملات ہیں وہ اب میڈیا پہ یا اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیے جا رہے. آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. ہم تو تذکرہ کرتے رہتے ہیں چونکہ ہم تو کورٹ رپورٹر اس لیے ہم بتا رہے ہیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ تو ایسے ہاڑا اڑی اور فول تماشا لگا ہوتا ہے. تو تفتیشی افسر نے ایک موقع پر عدالت سے استدعا کی، ریکویسٹ کی کہ جج صاحب، معزز جج صاحب سعید رند صاحب کہتے ہیں کہ اس کیس میں جے آئی ٹی ہی بنا دی جائے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انتہائی ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں یا جن کی بہت بڑے پیمانے پر جب تحقیقات کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت ان کیسز میں جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے. اس میں اب تفتیشی افسر نے خود عدالت سے ریکویسٹ کی کہ سر اس کیس میں جے آئی ٹی بنائی جائے تاکہ اس معاملے کی صاف اور شفاف تحقیقات ہو سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ چوتھے تفتیشی افسر ہیں، اور جب انہوں نے یہ پٹڑی سے تفتیشی افسر اترتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نہ صرف جبران ناصر بلکہ جو فیملی ہے وہ، اور اس کے بعد ہم میڈیا کے دوست بھی، وہ نہ صرف تنقید کرتے ہیں بلکہ اس میں سوالات اٹھاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے. تو اب ان تفتیشی افسر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کی تفتیش کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، ان کی تفتیش کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے، طریقہ کار کے اوپر کہ جانبدار نہیں رہے، غیر جانبدار نہیں رہے، جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے اب انہوں نے خود عدالت سے ڈیمانڈ کی ہے. اب آپ خود کہیں گے کہ یہ تو جج صاحب کا اختیار ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو ایڈیشنل جج ہے یا کوئی کورٹ ہے وہ ان کا تو اختیار نہیں ہے. یہ تو جن کے پاس یہ ایم ایل او کی درخواست چل رہی تھی، یہ پولیس کی استدعا پہ حکومت یا آئی جی بنانے کا آرڈر دے سکتے ہیں، یا پولیس کی ریکویسٹ کے اوپر ہائی ایپس بنا سکتے ہیں، یا پھر اگر مدعی کو اس میں ضرورت پیش آئی تو وہ مدعی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے یہ ساری خبر یا یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیس اس حد تک اس طرح آگے چلا گیا ہے کہ اب الٹیمیٹ اگر کہیں بھی اس میں کوتاہی بیچ میں آئی تو اس میں یقینی طور پر جے آئی ٹی بنے گی. جے آئی ٹی میں آپ کو پتہ ہے نہ صرف پولیس کے وہ اعلیٰ افسران، وہ سینئر ترین افسران شامل ہوتے ہیں، بلکہ دیگر جو ادارے ہیں جس میں آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، ایف آئی اے، ٹھیک ہے، رینجرز، اور اس کے بعد پھر پولیس کے اعلیٰ افسران اور کچھ عام لوگ، اس طرح مختلف حساس اداروں کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، جس میں یہ ساری چیزوں کی تحقیقات کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ تھا کیا، یعنی کہ اغوا ہوا، کس طرح ہوا، یہ ساری اے ٹو زیڈ جو 2-3 مہینے کا یہ معاملہ ہے نا، وہ سارا عدالت کے جو ہے جے آئی ٹی اس کی تحقیقات کرے گی، اس کی جانچ کرے گی، جائزہ لے گی، تب بھی جو ہے وہ حتمی رپورٹ جاری کی جائے گی کہ معاملہ تھا کیا. چونکہ اس عدالت کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے جس کے سامنے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے، لیکن اب پولیس بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس بات کے لیے کنونس ہے کہ جس طرح یہ کیس ہے یا جس نوعیت کا کیس ہے اس کے اندر جے آئی ٹی بنے تاکہ معاملے کی تحقیقات ہو سکے. اس کے علاوہ اور بھی کل جس طرح کل کا دن بڑا اہم ہے، اگر یہ ایم ایل او کا آرڈر جیسے کل ہوتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کل کا دن بھی جو ہے وہ شاید چلان جمع نہ ہو سکے. چلان چونکہ جمع اگر ہوگا تو اس میں
چلان جمع ہوگا تو یہ والی دفعات اگر ایم ایل او ہو جاتا ہے تو ایم ایل او کے بعد کی جو دفعات ایڈ ہونی ہے تو وہ ظاہر چلان میں نہیں ہو پائیں گی. تو اس لیے یقینی طور پر مجھے لگتا ہے کہ کل شاید تفتیشی افسر ایک بار پھر مہلت مانگ لیں کہ ہمیں چلان کے لیے جو ہے وقت دیا جائے, مہلت دی جائے. باقی دیکھیں جو جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کا جرم بنتا ہے, اس طرح کا جرم نہیں بنتا, یہ ہے وہ ہے, تو وہ شاید اب وہ جواز بھی کارآمد نہ رہے. کیس مضبوط ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن جو مدعی یا جبران ناصر صاحب کو اعتراض ہے وہ اس بات پہ اعتراض ہے کہ ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد کی بنیاد پر مزید جو دفعات ہیں وہ لگائی جانی چاہیے. لیکن پولیس جو ہے وہ بضد ہے کہ ایک تو ایم ایل او نہیں کروانے کے بعد جو ان کی سمجھ لے کہ ان کی مرضی, دوسرا یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملزم بچ جائے جس کی بیل بھی ہو جائے, اور اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی سزا بھی جو ہے وہ کم سے کم ہو. اچھا, ایک یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ 3 فریق جاتے ہیں, اس میں پولیس ہو گئی, مدعی مقدمہ ہو گیا, ان کے وکیل ہو گئے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں جو ہے وہ ایم ایل او کیا جائے بچی کا. تو ملزمان کیوں نہیں چاہتے, ان کو کیا خوف ہے اس ایم ایل او سے؟ دیکھیں خوف تو کلیئر ہے, خوف تو یہ ہے کہ ان کو وہ مزید بے نقاب ہوں گے اور مزید ان کو اس سزا سے اور اس چیز سے گزرنا پڑے گا جس کا ان کو خوف ہے کہ وہ مزید دفعات ایڈ ہوں گی تو ظاہر ان کی ضمانت نہیں ہوگی. ابھی تو جیسے 17 اگست تک عبوری ضمانت پر ہیں, دلائل ہوں گے نئی دفعات کے ساتھ, یعنی کہ ایک زور زبردستی کرنا, بدفعلی کرنا, اس طرح کے جو کم سن بچے کو اس کی دفعات اور اس کا جرم کی حساسیت اور زیادہ سنگین جرم جو ہمارے تعزیرات پاکستان ہے اس کے حساب سے آتا ہے. تو اس لیے وہ ان کو خوف ہے کہ ایم ایل او ہو گیا تو مزید پھنس جائیں گے. تو ایم ایل او نہ ہو تو اس کے بعد نہ صرف وہ ابھی ان کی بچت ہو جائے گی, بلکہ جب کیس کا ٹرائل بھی چلے گا تو اس میں بھی وہ سنگین سزا سے بچنے کے ان کے زیادہ امکانات ہوں گے. تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایم ایل او جو ہے نہ ہو. باقی ایک دو اور بھی چیزیں ہیں, خاص طور پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی مختلف جو گروہ بندی ہوئی ہے صحافیوں میں یا یوٹیوبرز میں, اس میں بڑا مطلب ایک چیز واضح ہے کہ دیکھیں گروہ بندی میرے خیال میں صحافیوں میں شاید ہو, ہر کسی کا نقطہ نظر ہوتا ہے, ویسے کراچی میں اس طرح کی گروہ بندی نہیں ہے. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں جبران ناصر نے, اگر جبران ناصر کی ذات کے اوپر تنقید بھی کی گئی تو انہوں نے جو ہے وہ کسی بھی فورم پر نہ صحافیوں کے خلاف نہ ان یوٹیوبرز کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے. میری کچھ دیر پہلے بھی ان سے بات ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں جو بھی کچھ ہوگا صرف عدالتی فورم سے ہوگا, عدالت سے ہوگا. میں نے نہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی دی, صرف اور صرف میں نے جو ہماری جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن تھی صرف وہاں عدالت میں پیشی کے دوران اپنی پروٹیکشن یا ان کی ایک صحیح طریقے سے میں وہاں عدالتوں میں ہوں اور اپنی کارروائی کروں, مطلب کارروائی سے مراد یہ ہے کہ دلائل دوں, پیش ہوں اور چلا جاؤں, یہاں پر مجھے کوئی چیز نہ ہو. اس لیے میں نے صرف وہاں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں درخواست دی تھی. اس کے علاوہ کسی فورم پہ نہ میں نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے اور نہ ہی کروں گا, اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں ان چیزوں کا لوگوں کو جواب دیتا پھروں. بہت شکریہ شاہد بھائی. اندر کی خبر یہ تھی کہ آج پولیس نے جو تفتیشی افسر نے انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے اس کیس میں جو ہے وہ جے آئی ٹی بنائی جائے. اور جے آئی ٹی کا آپ کو پتہ ہوتا ہے, جے آئی ٹی میں پہلے بھی جے آئی ٹیز بن چکی ہیں اور اس میں ہائی لیول پہ جو ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اسی خبر کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, پھر ملیں گے کسی اور خبر کے ساتھ. اللہ حافظ.